बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, सियाती मकामात ऐसे हैं कि देखने के काबिल हैं, लोग वहाँ जाते हैं, सहूलियात नहीं है। कैसे आज़ाद कश्मीर में सियाहत को फ़रोग देकर बेरोज़गारी को काबू पाया जा सकता है, सरमायाकारी कैसे लाई जा सकती है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है सरदार नवीद सादिक साहब, चेयरमैन इन्वेस्ट बोर्ड आज़ाद कश्मीर हैं। नवीद साहब, आपको खुशामदीद। और क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है कि सयाहत को फरोग दे के बेरोजगारी पे काबू पाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया राशिद साहब आपका। हमारी गवर्नमेंट ने आते ही जो है ना, हमने जो पहला इकदाम किया था वो टूरिज्म के फ़रोग के लिए। तो टूरिज्म के फ़रोग के लिए जब आप काम करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए। तो हमने कोशिश की है, पॉलिसी बनाई है और फिर पॉलिसी बना के हमने उसको जो है ना अपना पास करवा के एक्ट पास करवाया उसका, जिस बेस के ऊपर हमने जो है आज़ाद कश्मीर में इन्वेस्टर को आने के लिए जो है उस पॉलिसी के तहत जो है ना लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं। हमने कोशिश की है, हमने एक साइट जो है एक 135 कनाल है और 100 कनाल से ऊपर 2 साइट हमने जो है ना लीज पे दी हैं। और जब तक आप बाहर के लोगों को जो है ना लीज पे जगह नहीं देते, आप इन्वेस्टर को वहाँ पे अट्रैक्शन नहीं देते, आप उसको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं देते, तो आपके पास इन्वेस्टर कैसे आ सकता था। इससे पहले हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं थी। तो ये अब बन चुकी है। अब इसमें डिफरेंट पॉइंट हैं, हम उस पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं। सपोज के हमारे पास जो है ना पर्ल वैली है, फिर साथ में हमारे पास जेलम वैली है, फिर आगे जाएं तो नीलम वैली है, फिर लीपा वैली है, समानी वैली है। अब उसमें कोई जगह ऐसी है कि जो आपके जो है ना LOC के सामने हैं, वो एक्सपोज हैं, तो उस पे जो है ना आप जब खतरात भी मौजूद है। लेकिन बहुत सारी जगह हैं जैसे जेलम वैली है, जैसे पर्ल वैली है, यहाँ पे उस तरह के खतरात नहीं है। तो इनमें ऑलरेडी टूरिज्म की अट्रैक्शन मौजूद है। उसको हम बेहतर करने के लिए जो पहले हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट थी, अल्लाह की मेहरबानी से हमने उसको पूरा किया है। अब तमाम स्पॉट तक रोड जाती है। स्पॉट तक तो पहले भी जाती थी, लेकिन जब तक आप पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर तक बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे तो लग्जरी गाड़ीज में लोग जाएंगे कैसे। तो बाकी टूरिज्म के हवाले से आपका एक तो आपका मौसम के लिहाज से टूरिज्म है कि जो मौसम सरमा में आपकी तरफ आता है, फिर आपके पास जो है ना कल्चरल टूरिज्म होता है जो आपके कल्चर को देखने आता है, फिर आपके पास कल्चर पे बड़ी बात करेंगे। लेकिन नवीद सादिक साहब, आपने पॉलिसी की बात की है कि पॉलिसी हमने नर्म की है, जो सरमायाकार हैं उनको भी दावत दी है। वहाँ अगर लैंड की बात की जाए तो ज्यादा जो रकबा होता है वो जंगलात का होता है, खासा सरकार कम है टूरिज्म के पास। तो कैसे जंगलात का तो कानून बड़ा सख्त है, कैसे देंगे, लीज आउट कैसे करेंगे? पॉलिसी का मकसद ही यही था ना। अब लोग पहले ये समझते थे कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब को जब भी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले ये करना है जी कि नीचे ऑर्डर पास करना और आपको जगह मिल जानी है। ऐसी SOPs नहीं थी। आपके एक्ट के मुताबिक ये दुश्वार तरीन काम है। 42% लैंड जो है इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर में वो जंगलात के पास है। हमने जो लॉ बनाया उसमें हमने यही किया ना, कानून पॉलिसी बनाने का मकसद ही यही था कि जो जंगलात की लैंड है रेवेन्यू वाले उनको रेवेन्यू से या खालसा सरकार से उनको देंगे, उनकी 42% कायम रहेगी। और वो लैंड जो है जब वो टूरिज्म वालों को ट्रांसफर हो जाएगी और टूरिज्म वाले अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो लीज की पॉलिसी है उसमें जो है ना इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेंगे। और इन्वेस्टर आएगा तो लाइक अगर कोई 5 स्टार होटल बनाता है तो वो किसी चोटी पे बना रहा है तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट भी करेगी, रास्ता भी बना के देगी, सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। इन्वेस्टमेंट करना उनका काम है और उसी से आपको प्राइवेट जॉब्स क्रिएट होंगी, जो हमारा टारगेट है। बिल्कुल सही है, आपका टारगेट बड़ा जबरदस्त है। लेकिन जो रेस्ट हाउसेज आपके बने हुए हैं, PWD के हैं, इसी तरीके से टूरिज्म के हैं, वो वहाँ देखा जा रहा है कि सहूलियात उस तरीके से नहीं है। वहाँ अमला तैनात है, तनख्वाहें ली जा रही हैं, लेकिन वहाँ अगर देखा जाए तो सयाहत के जो शौकीन वहाँ जाते हैं वहाँ उनको कमरे भी नहीं मिलते। कैसे नर्म करेंगे पॉलिसी, क्या वो भी लीज आउट करेंगे? हमारे पास जो टूरिज्म के स्पॉट के अलावा जो हमारे ऑलरेडी गेस्ट हाउसेस मौजूद थे उसमें हमने कुछ दिए और बाकी जो है हम उनको भी हम इसी तरह रेंट आउट करना चाह रहे हैं पॉलिसी के मुताबिक। और
کچھ جگہ پہ اگر ایک دو کی ہمیں ضرورت ہو تو رکھیں گے، اسٹیٹ کے گیسٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے، ادروائز وہاں پہ بھی ہم نے پیمنٹ کا سسٹم رکھا ہے، جو آدمی بھی جاتا ہے ٹھہرتا ہے پیمنٹ کرتا ہے، لیکن ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ کے نظام سے آپ کو اس طرح کی سروسز مہیا ہوں جو آپ کو ایک پرائیویٹ بزنس مین دے سکتا ہے، اس کی اٹریکشن ہوتی ہے، وہ آپ کو ویلکم کہتا ہے، وہ آپ کی سروسز کا خیال رکھتا ہے، پھر سپوز کی جو مینٹیننس ہوتی ہے، باقی وہاں کی رینوویشن ہوتی ہے، اس کا وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا کیونکہ آپ اگر کسی بھی پروجیکٹ کو آپ کہیں گے آج کے اس کی رینوویشن ہونی چاہیے تو ایک SOP ہے، اس کے مطابق ٹائم لگتا ہے، تو پھر آپ ٹائم پہ وہ چیز بنا نہیں سکتے، تو اس لیے اس کو بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈورٹائز کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو سرمایہ کار ہیں ان کو بھی تحفظ چاہیے ہوگا، پالیسی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ سرمایہ کار کو تحفظ دے رہے ہیں، اس کے مطابق ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ نیگوشیٹ ہوتی ہیں، ان کی جو اپنی انویسٹر ذرا ایک رائے کے ساتھ آتا ہے، وہ پیسہ لے کے آتا ہے تو اس کی ماننی پڑتی ہے، اس کو ہم جو ہماری پالیسی ہوتی ہے اس کو فلوٹ کی جاتی ہے، پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر ایگریمنٹ تک بات جاتی ہے۔ صحیح ہے، لیکن آپ کا جو حلقہ انتخاب ہے اگر دیکھا جائے تو بنجوسا جھیل، وہاں اگر اس میں دیکھیں تو بالکل گندگی ہے، صفائی کا نظام نہیں ہے، اس طرح کے جو سپارٹ ہیں ان کو کیسے آپ درست کریں گے اور کس طریقے سے پالیسی بنتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جب بندہ اسٹیٹ کی بات کرتا ہے تو اسے 70 سالہ پرانے سارے جواب دینے پڑتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری گورنمنٹ، میں اپنی گورنمنٹ کی بات کروں گا کیونکہ ہم نے آ کے جو کیا تو پہلے پالیسی بنائی، اس کے بعد جس جھیل کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ 70 سالہ پرانی جھیل ہے، لیکن اللہ کی مہربانی سے پہلی دفعہ ہم نے اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں، ابھی ٹینڈر لگنے جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس کی جو پارکنگ ہے اس وہاں پہ، باقی آپ کا فوڈ اسٹریٹ ہے، تھوڑا ایریا کو فینس کرنا کیونکہ گندگی پھیلانے کے لیے، باقی وہاں پہ گاربیج ریموو کا سسٹم کر کے، تو پہلی دفعہ ہم نے کیا کہ اس کے لیے پیسے رکھیں اور پروجیکٹ لگنے جا رہا ہے۔ صحیح ہے، لیکن آزاد کشمیر حکومت نے ایک اپلیکیشن بھی تیار کی ہے سیاحوں کی سہولیات کے لیے، اس میں کیا چیزیں؟ دیکھیں، یہ وہ ٹیکٹس ہوتے ہیں نا کسی بھی مارکیٹنگ کے، کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سپوز کہ سب سے پہلے ہم نے کوشش کی جی کہ پولیس کا ایک سافٹ امیج ٹورزم کے لیے بنایا جائے، تو ہم نے سب سے پہلے وہی ہماری پولیس فورس تھی، ان کو ہم نے تھوڑا ٹرین کر کے لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے، ایک تو ان کی ہم نے جو ہے نا وردی چینج کی، اس کے اوپر جو ہے نا ٹورزم پالیسی لکھا، اور پھر وہ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کوئی اگر ان کو کسی جگہ پہ جاتے ہوئے دشواری ہوتی ہے، جگہ کا پتہ نہیں ہوتا، راستے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ان کو بتاتے ہیں۔ مطلب وہ خوف والی فضا نہیں ہے، ہم نے ان کو گاڑیاں دی ہیں، موٹر سائیکل دیے ہیں، اور وہ جو ہے وہ صرف اور صرف ٹورسٹ کی ہیلپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے نا اپلیکیشن متعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک سپوز کہ ہم کوشش کریں گے نا ہم اسٹیٹ کی، ہم ای گورننس کی طرف جائیں، تو ای گورننس کا سمجھیں یہ ہمارا پہلا قدم ہے کہ ہم سلولی اینڈ گریجولی اس طرف جا سکتے ہیں کہ جب تک آپ جو ہے نا موبائل ہر ایک کے پاس ہے، اس کے اوپر ایپ ہوگی تو ایپ کے تھرو اس کو انفارمیشن بھی ہوگی، تو اس کے تھرو جو ہے نا وہ موبائل 24 گھنٹے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے نا ہماری کوشش ہے کسی بھی سیاح کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو فوری وہاں ایکشن ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں ایک تو بہت فرینڈلی ماحول ہے، آپ جو آدمی بھی آزاد کشمیر میں گیا ہو، ہمارے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا، اگر کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹائر پنچر ہو جائے، کوئی اور پرابلم ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوکل ان کی ہیلپ کے لیے 24 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کی تو ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، لیکن وہاں کے لوگوں کا خود اپنا جو رویہ ہے وہ ویلکم کہتے ہیں ٹورسٹ کو، اور مہمان سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، اور ہمارے لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ اکثر تو آپ اگر سپوز کے تعارف کروائیں، تھوڑی سی آپ کی ایک دوسرے سے آشنائی ہو جائے تو وہ روم کا رینٹ نہیں لیتے، کہتے نہیں جی آپ نیکسٹ آئیں گے تو دے دینا، کیونکہ ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں اپنے ان لوگوں کو پاکستان کے، کہ ہم پاکستان کے اندر جو ٹورزم ہے اس کو ہم فروغ دیں۔ ہم جس طرح کے پی ہے، جی بی ہے اور آزاد کشمیر ہے، ہم یہاں پہ ٹورسٹ کو آر پار لے کے جانے کے لیے فیسیلیٹیشن مہیا کریں، اور تاکہ لوگ ہیزیٹیٹ نہ کریں۔ لیکن ماضی میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا تھا کہ نکاح نامہ جو انٹری پوائنٹ ہیں وہاں پولیس طلب کرتی تھی کہ نکاح نامہ دیں جی، ایسی صورتحال نہیں ہے سر۔ ہمارے پرائم منسٹر نے کوالا خود اتر کے، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے نکاح نامہ چیک کرنا، یہ ایک میسج دینا تھا نا کہ ٹورسٹ کے لیے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں آپ کے پاس جو لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسی ہوتی ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، جب ان کو گائیڈ کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے آپ کے یہاں پہلے ٹورسٹ تھا نہیں، اب ٹورسٹ کو نے فوری آنا جانا شروع کیا تو کئی ایسا کوئی واقعہ ہو گیا ہوگا، لیکن ایسا فیوچر میں آپ
آپ توقع نہ رکھیں. لیکن جو کلچر ہے جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کشمیری کلچر, اس کو پریزرو کرنے کے لیے بھی کوئی پلاننگ ہے؟ دیکھیں نا, میں وہی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ٹورزم کے مختلف آپ دیکھیں نا, ایکو ٹورزم ہے, اس کے بعد قدرت کے نظارے ہیں, آبشاریں ہیں, دریا ہیں. مطلب آپ ٹورزم کی اٹریکشن کو دیکھیں نا, انہوں نے دیکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت زمین کو وہ نظارے دیکھنا جاتے ہیں, اور کہیں آبشار گرتی ہے تو لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں اور اس کی سراؤنڈنگ میں جا کے بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں. پھر آپ کے جو دریا ہیں, مطلب یہ دریا جہلم جو ہے, اس کو جو ہے نا جہاں جہاں سے بھی آپ کے انٹری پوائنٹ ہے, اس کو اٹریکٹ بنایا جا سکتا ہے ٹورسٹ کے لیے ان فیوچر. اور انشاءاللہ ایسا کیا جائے گا, کیونکہ اس میں 2-3 ڈیم بن رہے ہیں 2-3 انٹرنس کے اوپر, تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا پھر بریک واٹر ہوگا تو پھر ہم ایکٹیویٹی کو بڑھا سکتے ہیں. کیا یہ جس طرح نیلم اس طریقے سے مختلف نالے اور دریائیں, نہیں میں وہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کی اٹریکشن کیا ہے. آپ سپوز کہ آپ یہ مت سمجھیں آزاد کشمیر کے لوگ کہ آپ کی وہاں پہ جو ہے نا کنسٹرکشن دیکھنے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ بھی اگر پاکستان کی جیسی کنسٹرکشن کریں گے, شیشے لگا کے آپ یہیں کی چیزیں کو وہاں پہ ریپلیکیٹ کریں گے تو لوگوں کی وہ اٹریکشن نہیں ہے. لوگ دیکھنے آتے ہیں آپ کا کلچر. ہمارے یہاں وہ جو پرانے گھر تھے, کچے گھر تھے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ کو پرزرو کر کے وہاں پہ اگر کوئی ریسٹورینٹ کھولا جائے تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے. اسی طرح آپ کو دیکھیں مذہبی ٹورزم ہے, ٹھیک ہے, آپ کے مختلف جو ہے نا سپوز کہ جیسے ہمارے راولہ کوٹ میں اوپر جو ہے گردوارہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو پریزرو کر کے بنایا جائے تو ڈیفینیٹلی سکھ اگر وہاں یہاں پاکستان کے اندر جو ہے جا سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آزاد کشمیر میں بھی آئیں گے. اسی طرح مختلف قلعے ہیں, ان کو جو ہے نا ہم رینوویشن کا کام ہم نے جاری کیا ہے. ابھی ہم نے مظفر آباد میں 3 دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر نے سنگ بنیاد رکھی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, رینوویشن کے لیے. تو ان میں کامران لاشاری صاحب کو ہم نے بلایا ہے اس کی مشاورت کے لیے کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نوید صاحب, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, نوید صادق صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, یقیناً بہت اچھے اقدامات ہیں آزاد کشمیر حکومت کے ٹورزم کے حوالے سے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور آزاد کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو سیاسی جو ماحول ہے وہ گرما گرمی ہے وہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی بے روزگاری بھی ایک بڑا عنصر ہے. وہاں نوجوان روزگار کے حوالے سے فکر مند بھی ہیں. راجہ ابرار اللہ مناس جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے رہنما ہیں, ان سے بات کریں گے. راجہ صاحب آپ کو خوش آمدید. اور کیا کہیں گے سیاسی ماحول کے حوالے سے کہ وہاں بڑی گرما گرمی ہے, اور آپ کے حلقے میں تو کچھ زیادہ ہی گرمی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ راشد یعقوب صاحب. دیکھیں الیکشن جب بھی آتے ہیں تو نیچرلی بڑی ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں. ابھی جی بی کے الیکشن ہے, اور جی بی کے الیکشن کے فوراً بعد آزاد کشمیر میں ایک بڑی تیزی کے ساتھ الیکشن مہم کا آغاز ہو رہا ہے. ویسے ابھی بھی کام کافی تیزی سے شروع ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ الیکشن گورنمنٹ کی تبدیلی کا نام نہیں ہوتا, بلکہ ایک وی این کا, ایک پروگرام کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس وقت پاکستان میں پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی حکومت ہے, اور بڑا وینری پروگرام ہے عمران خان صاحب کا, کشمیر کے حوالے سے بھی, تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی, اور کشمیر کی جو پچھلے ایک کافی ٹائم سے جو فرسٹریشن ہے, جو محرومیاں ہے آزاد کشمیر کے اندر, اس کو بھی انشاءاللہ العزیز ایک پروگرام کے تحت جو ہے نا پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر اپنا ایک پلان لانچ کر رہی ہے کہ ہم نے آئندہ الیکشن میں عمران خان صاحب کی قیادت میں آزاد کشمیر کو ایک بہترین جو ہے نا وہ اس کی ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے. مسئلہ کشمیر پر بھی ہم نے تیاری کی ہے, اور کشمیر ایشو پر جو بھی ایشوز ہیں اس پر بھی اللہ کی مہربانی سے پی ٹی آئی اس وقت کافی متحرک ہے. جو نوجوانوں کا جوش و خروش ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے, وہ جو مائنڈ سیٹ ہے؟
کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، آزاد کشمیر میں بنیادی طور پہ اس وقت ایک بڑا واضح ایک نظریاتی سیاست کا دور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب سے پاکستان کے اندر نوجوان باہر نکلے اور پی ٹی آئی عمران خان کو انہوں نے لایا، اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی پہلی دفعہ نوجوانوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی جو فرسودہ قسم کی پرانی روایات ہیں، جو ایک نظام ہے سیاسی، کرپشن ہے، وہاں کی بے روزگاری ہے، وہاں کے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں، ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بھی آپ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ فنڈنگ، کروڑوں کی فنڈنگ، اربوں کی فنڈنگ ہوتی ہے۔ ابھی بھی پرائم منسٹر پاکستان نے، حالانکہ ان کی ہم خیال گورنمنٹ نہیں تھی، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی آزاد کشمیر کے اندر، ڈیولپمنٹ دگنے فنڈز پرائم منسٹر پاکستان نے دیے، لیکن وہاں پہ لگتا کچھ نہیں، روزگار نہیں ہے، ادارے نہیں ہیں، ٹوریزم ڈیولپ نہیں ہے، پروموٹ نہیں ہو سکا ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر، جس کی وجہ سے نوجوان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے، اور نوجوان اب نکل کے وہ عمران خان کے وی این کے مطابق آزاد کشمیر میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک طرف آپ جیسے نوجوان ہیں اور دوسری طرف بڑے بڑے برج ہیں جو برادری اور قبیلائی سیاست میں وہاں ملوث ہیں، اور وہ آپ جیسے نوجوانوں کو آگے بھی نہیں آنے دیتے، کیسے توڑیں گے؟ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر ایک نئی لہر چلی ہے اور تبدیلی کی لہر، یہ کہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوا، تیونس سے لے کے پاکستان تک، ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھیں، پچھلے الیکشن میں ہندوستان کے اندر ایک عام آدمی پارٹی بنی اور انہوں نے اس میں اپنے صوبے میں گورنمنٹ بنائی۔ ٹوریزم کے حوالے سے اگر کوئی سنسیئر گورنمنٹ آ جائے، کوئی سنسیئر گورنمنٹ آئے، وہ فنڈنگ بھی کرے، پالیسی بھی دے، لوگوں کو الاٹمنٹس بھی دے، ان کو لیز پہ جگہیں بھی دے، جنگلات میں بھی دے، تو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا کر رہے ہیں سر ابھی ہوا نہیں ہے نا، کہہ رہے 4 سالوں سے ہم بھی سن ہی رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہے انہوں نے، پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ایک انویسٹر دیکھیں نا، روڈ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے روڈز بنائی ہیں، روڈز ایسی ہیں کہ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کا ٹائم لینا چاہتا ہوں کہ بلوچ ہمارا حلقہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں نا تو نیچے کوٹلی سے صرف 15 منٹ کی ڈرائیو پہ، سرساوا سے 15 منٹ، انتہائی گرم اسٹیشن ہے کوٹلی اور سرساوا، 15 منٹ کی ڈرائیو پہ انتہائی کول اسٹیشن پہ، انتہائی جو ہے نا وہ سرد علاقے میں آپ سرمائی سینٹر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے 4 بیار پہ ایک بہت بڑی ایونٹ کیا ہے، بڑا ہم نے اس کو بوسٹ کیا ہے، اور میں جب لوگوں کو 4 بیار کا نام، نبی صادق صاحب کو تو 4 بیار کا نام بھی نہیں پتا، یہ گورنمنٹ کو ایک بہترین پوائنٹ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کی اس پروگرام کے حوالے سے، چونکہ آپ کشمیر میں ایسی چیزیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور بڑی معاونت بھی کر رہے ہیں، 4 بیار آزاد کشمیر کے پکنک سپاٹس میں واحد ایسا سپاٹ ہے کہ جہاں سے آپ بیٹھ کے کنٹرول لائن جو آپ کا آکوپائڈ پونچھ ہے، شہر ہے پورا انڈین اس میں قبضے میں، وہ 4 بیار میں آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کے پاؤں میں نظر آئے گا۔ میں ایک بڑے ہائی آفیشل پاکستان کے ایک ٹوریزم سے متعلق ایک بڑی شخصیت سے میں ملا یہاں پہ، تو میں نے جب انہوں نے کہا، میری کچھ چیزیں دیکھی، انہوں نے کہا 4 بیار تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ میں نے جب ان کو بتایا کہ وہاں پہ کنٹرول لائن پہ آپ کھڑے ہوں تو فائرنگ آپ، تو کہنے لگے نہیں پھر تو وہاں نہیں آتے کہ فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن میں نے راج صاحب ان کو بتایا کہ یہ واحد ایسا علاقہ ہے کہ یہاں آپ کا ایئر ڈسٹینس جو ہے ٹوٹلی 1.5 کلومیٹر ہے، لیکن یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فائرنگ رینج سے 100% آؤٹ ہے۔ اس میں بیٹھ کے آپ وزٹر بھی ہیں، آپ انجوائے بھی کرتے ہیں، اور پار بیٹھ کے آپ رات کو وہ زگ زیگ جو لائٹنگ ہے نا، پوری کنٹرول لائن نظر آتی ہے، پھر میں ہم فائرنگ دیکھتے ہیں، آزادی اور غلامی کا ایگزیکٹلی نیچرلی آپ وہاں پہ فرق محسوس کریں گے۔ میں آپ کے اس وسط سے میری خواہش یہ ہے کہ ہم پہلے مرحلے پہ آزاد کشمیر میں کوٹلی اور میرپور کے جو ہمارے ٹورسٹ ہیں، یو کے لوگ ہیں اور بزنس مین ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، میں 4 بیار میں مارچ میں انشاءاللہ العزیز میں اپنی ایک کر رہا ہوں، وہاں پہ ایک ٹورسٹ میلہ کر رہا ہوں، جس میں ساری آزاد کشمیر کے اور بالخصوص لوور بیلٹ کے جو لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں، جو باہر سے آتے ہیں اور چیزیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 4 بیار میں ایک میلہ سجانا چاہتے ہیں، وہاں پہ کیمپنگ کریں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ سے منسٹر سے میری بات ہوئی ہے، زلفی بخاری صاحب سے میری بات ہوئی ہے، سیکرٹری صاحب سے میری بات ہوئی ہے، ہم وہاں لے کے جائیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 4 بیار بوسٹ ہوا تو یہاں پہ میرے
میرے حلقے کے جو یوتھ ہے، جو وہاں کا لوکل جو بزنس مین ہے، لوکل شہری ہے، یہ 50-60% لوگوں کو لوکل روزگار مہیا ہوگا. اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے. یہ کتنا ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے مختلف جو مقامات ہیں سیاحتی، وہاں اس طرح کے میلے سجائے جائیں جو آپ تجویز دے رہے ہیں؟ سر میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس تو فنڈنگ ہے، گورنمنٹ اپنے طور پہ اگر یہ کرے. میں نے ایک تجویز دی تھی ایک گورنمنٹ کے ایک آفیشلس کو، منسٹر کو. میں نے ان کو کہا، لا منسٹر، وہ سیاحت منسٹر ہیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی کیبنٹ کو یہاں پہ چار بیاڑ میں یا ساری جگہوں پہ، چار بیاڑ میں نے دعوت دی، پوری کابینہ کو، پوری جو آپ کی جو بیوروکریسی ہے، آپ کے سیکرٹری صاحبان ہیں، اس کے سیاحت سیکرٹری ہیں، پاکستان کی سیاحت سیکرٹری کو لائیں یہاں پہ، ان کو لائیں، ان کو یہ جگہ دکھائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ ایفرٹ کرے، یہ انیشیٹو لے، تو ان کو فنڈنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. انویسٹر آئے گا باہر سے، پرائیویٹ انویسٹر آئے گا، وہ آپ کو پیسے لا کے دے گا، صرف آپ اس کو لیز کر کے جگہ دے دیں، اور یہ انشاءاللہ العزیز ایک بہترین جگہ بنے گی. بالکل صحیح. بہت شکریہ راجہ ابرار الحق مناز صاحب، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور ضرورت اس امر کی ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کوئی بہترین انیشیٹو لے اور سیاحت کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کرے تاکہ بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہو اور لوگوں کو خوبصورت سے خوبصورت جگہ دیکھنے کا بھی موقع ملے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.